बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, आज 9 फरवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम में हम एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में फस्तायत के ख़िलाफ़। मैं भी इस मुजाहरे में शरीक हो रहा हूँ। अगर आप एम्स्टर्डम या उसके गिरदोनवा में हैं और आज दोपहर 2 या 2:30 बजे तक वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अब आते हैं आज की ख़बरों की तरफ। आज की पहली खबर जो है वो अमेरिका से आपके सामने रखते हैं, वाशिंगटन डीसी से। अहम खबर है और शाया की है ड्रॉप साइट ने। ड्रॉप साइट एक ऐसा न्यूज़पेपर है, जरीदा है, जो पै दर पै पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की खबरें पब्लिश कर रहा है, वो भले साइफर हो या हथियारों की डीलें हों, और बहुत सारी ऐसी खबरें वो हाल ही में पब्लिश कर चुका है और ये क्लेम करता है कि उनके मिलिट्री के अंदर बहुत डीप रूटेड ज़राए हैं जो उनको ये तमाम खबरें और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। उनकी किसी भी खबर को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया किसी भी अदालती सतह पर, हालांकि उन्होंने साइफर का मतन भी पब्लिश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक रस्मी किस्म की उससे डिनाइल दिया, लेकिन किसी भी फोरम के ऊपर उनकी खबर को चैलेंज नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि उनकी खबर को अब सच्चा ही समझा जाएगा। अब वो एक और बॉम्बशेल स्टोरी लेकर आए हैं और स्टोरी ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सदर ट्रंप को अफ़गानिस्तान में एक नई जंग के अंदर घसीटना चाहते हैं। जी हाँ, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने तो आपके सामने ये मुतअद्दिद बार तज्ज़िया रखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री मशीन थी वो अभी तक वेस्टर्न ब्लॉक जो था, अमेरिका या यूरोप, उनको किसी ना किसी तरह से मुख्तलिफ जंगों में अपनी खिदमात पेश करके इंगेज रखते रहे और यही वजह थी कि हमारा कोऑपरेशन चलता रहा। अदरवाइज़ अगर हम उनके और अपने जंगों के अलावा ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, वो ऑब्जेक्टिव्स भले कल्चरल साइड पे हों, सोशल साइड पे हों, इकोनॉमिक साइड पे हों या खित्ते में जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हों, तो कहीं हम आंगी नहीं है। लेकिन कोई ना कोई जंग इस खित्ते के अंदर रही और वेस्टर्न पावर्स को हमारी उस जंग में, इधर जंग का ईंधन बनने में, लड़ने में, या हमने खुद अपनी खिदमात पेश की या उन्हें रिक्वायर्ड थी, और हम एक ऐसी फोर्स के तौर पर कारआमद रहे जो वेस्टर्न एजेंडा की किसी ना किसी तरह से इस खित्ते में तकमील करता रहा। अब ड्रॉप साइट ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, ज़ाहिर है जब हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो जो ऊपर बैठे चंद 2, 4, 5 जनरल साहबान होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो वो अब ये प्लान कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में एक नई जंग शुरू की जाए। ऑफ कोर्स वो नई जंग जो है वो कोई भी नाम लेके शुरू हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं कि जो अफ़गान तालिबान हैं उनके ख़िलाफ़, आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान वहाँ गए हुए हैं, उन पर हमले करने किसी भी तरीके से, और जब आप उन पर हमला करेंगे अफ़गान तालिबान भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक लार्जर जंग छिड़ जाएगी। ड्रॉप साइट का कहना यह है कि सदर ट्रंप, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जो जनरल्स हैं उनके साथ अभी उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो उतना बेहतर नहीं है या इन लाइन नहीं है, तो उनको अपने साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन में रखने के जो इस तरफ से एक प्रोडक्ट ऑफ़र की जा रही है, एक नई चीज़ मार्केट में मुतारफ़ करवाई जा रही है, वो है एक नई अफ़गान वॉर। अब अगर ये ख़बर दुरुस्त है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही जो शुरू में मैंने आपको इब्तदाइया दिया उसमें मैंने आपको बताया कि ड्रॉप साइट की अभी तक तकरीबन तमाम स्टोरीज़ जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको चैलेंज नहीं किया। अगर उनकी ये खबर भी दुरुस्त है तो ये तो हमारे लिए फिर बहुत ही एक ख़तरनाक पाकिस्तानियों के लिए ख़बर है। इसका मतलब है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं, और वो भी अपने हमसाया मुल्क के साथ या वहाँ पर मौजूद कुछ ग्रुप्स के साथ, और आपको पता है कि उसकी रेमिफिकेशंस हमारे लिए क्या होंगी। पहले ही वॉर अगेंस्ट टेरर जिसके अंदर जो 9/11 के हमले थे उसमें हमारा कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं था पाकिस्तानी, उसके बावजूद हमने 85,000 शहादतें दी, 85,000 85,000 लाशें हमने उठाई। तो ये कहीं दोबारा हम उसी सिमत जाने की कोशिशें तो नहीं कर रहे। अगली खबर आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां से हमें एक बहुत ही परेशान कुन खबर मिली। खबर यह है कि मानसहरा हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर करने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, शहरी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
یہ خبر ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میرے لیے اس میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرا لیڈر عمران خان جیل میں سے خط لکھ رہا ہے آرمی چیف کو، اور دونوں خطوط کے اندر، پہلے خط میں بھی اور دوسرے خط میں بھی، پیکا ایکٹ کو غیر انسانی، غیر قانونی قرار دے رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف ملک کے جتنے بھی بڑے صحافی ہیں، احمد میر ہوں یا دوسرے صحافی، وہ ریٹ پٹیشن لے کر گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تیسری طرف سے ہماری پوری پارٹی کی جو پوزیشن، ظاہر ہے ہمارے لیڈر کی پوزیشن ہے تو پوری پارٹی کی پوزیشن ہے، مطلب کہ قومی اسمبلی ہو یا کہیں بھی ہو، ہم اس پر بھرپور رد عمل دے رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ ایک غیر قانونی اقدام ہے، یہ جو نیا لا بنایا ہے، اور اس کے تحت لوگوں کی آواز بندی کی جا سکے تاکہ جنرل عاصم منیر صاحب یا ان کا جو بھی اس ٹائم ایجنڈا ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جس صوبے میں لوگوں نے ہمیں 2/3 اکثریت دی، اس صوبے میں ایک ڈی پی او جو ہے وہ مانسیرا میں اسی پیکا ایکٹ جس کو عمران خان جو ہے جس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اسی پیکا ایکٹ کو استعمال کرتے ہوئے اداروں اور حکومت کے خلاف بات کرنے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں ذاتی حیثیت میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں نے اس کو اعلیٰ لیڈرشپ کو جو پارٹی کی ہے ان کو اپنی یہ جو مذمت ہے اور جو میری اس کے اوپر آواز ہے وہ پہنچائی ہے، اور ان سے ظاہر ہے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ میں خیبر پختونخوا کی حکومت جو سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ جیل میں سے عمران خان واضح انداز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آئی جی جو موجودہ لگایا گیا ہے اس نے ہمارے کسی ورکر کو تنگ کیا تو پھر اس کو فارغ کر دیا جائے۔ کیونکہ دوسری خبر جو آج آپ کے سامنے ہے وہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے چیف سیکرٹری ندیم اسلم چودھری کے تبادلے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اگر خیبر پختونخوا کی حکومت اس کا تبادلہ کر سکتی ہے تو ظاہر ہے آئی جی کا بھی کر سکتی ہے۔ تو پھر آئی جی کو بھی ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے ہی آئی جی آئے ہیں، 1 سال پورا ان دونوں آئی جیز نے نکالا، آئی جی اور چیف سیکرٹری نے جو پرانے تھے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں آئی جی اور چیف سیکرٹری وہی تھے جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا تھا، 3 ایم پی اوز کے اندر ہمارے لوگوں کو بند کیا تھا، اور الیکشن سے پہلے جو سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہی لوگ براجمان تھے۔ ان لوگوں کو پہلے دن ہی فارغ کرنا چاہیے تھا، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، 1 سال کے بعد ہمیں یہ یاد آیا، پھر بھی درست ہے۔ لیکن یہ جو مانسیرا میں کام ہو رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ایگزیکٹلی وہ ہو رہا ہے جس کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے اگر کسی ورکر کو تنگ کیا گیا تو اس کے اوپر اس آئی جی کو فارغ کیا جائے۔ حال ہی میں نے آپ کے سامنے نوٹیفیکیشنز بھی رکھے تھے جو مختلف بیوروکریٹس نے کیے، وہ لوور دیر کے ڈی ایس پی اپنا ڈی سی او ہوں، یا وہ شانگلہ کے ڈی پی او ہوں، یا اور جگہوں کے باجوڑ کے ڈی سی او ہوں، یا اور جگہوں کے جو ڈی پی او ہوں، اور محکمہ تعلیم کے اور رجسٹرار یونیورسٹیز کے، ان تمام نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ہراس کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے کے لیے وہ لیٹرز لکھے تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چیف منسٹر کے جو بھائی ہیں انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ لیٹرز کے اوپر شور شرابہ نہ کیا جائے، یہ غیر قانونی نہیں ہے، قانونی طور پر کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک کنٹراڈکٹری بات کی تھی، اور یہ کی تھی کہ یہ لیٹرز جو ہیں یہ واپس لے لیے گئے۔ اگر یہ قانونی تھے تو واپس کیوں لیے گئے، اور اگر واپس لیے گئے تو اس کا مطلب کچھ غلط ہوا۔ اگر غلط ہوا تو ان افسران کو ابھی تک او ایس ٹی کیوں نہیں بنایا گیا، یہ ہم پوچھتے رہیں گے، اس خبر کو ہم فالو کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو مانسیرا میں کیس رجسٹرڈ ہوا ہے اس کو بھی فالو کریں گے اور اس پر بھی سوال پوچھتے رہیں گے۔ میں نے یہ دونوں جو معاملات ہیں، جو خطوط لکھنے والا ہے وہ بھی اعلیٰ ترین ہمارا جو فورم ہے لیڈرشپ کا، وہاں پر میں نے اپنی بات پہنچائی ہے کہ ان افسران کو او ایس ٹی کیا جائے۔ میری بات ابھی تک نہیں سنی گئی، میری بات پر ابھی تک مجھے اعلیٰ ترین لیڈرشپ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ بھی آج میں نے بات اٹھائی ہے، دیکھتے ہیں اس پر مجھے کوئی جواب موصول ہوتا ہے یا آپ کو ہوتا ہے یا نہیں ہوگا، تو آپ کے سامنے رکھیں گے، نہیں ہوگا تو آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہندوستان سے ہے، نئی دہلی سے۔ وہاں سے بھی نئی دہلی کے لوگوں کے لیے کم از کم میں کہوں گا پریشان کن خبریں آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیجریوال، جی ہاں کیجریوال کی جو عام آدمی پارٹی جس نے 2 الیکشنز وہاں پر جیتے ہوئے تھے وہ اب دلی کو ہار گئے ہیں۔ جی ہاں، وہاں پر جو ریزلٹس آئے ہیں
بی جے پی جو بھارتیہ جنتا پارٹی مودی صاحب کی پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس پارٹی کو زیادہ تر لوگ جو ہیں انڈیپینڈنٹ یا انٹرنیشنلی، ظاہر ہے اس پارٹی کی سپورٹ تو ہے، ہندوستان میں ہندتوا کے وہ پرچاری کرتے ہیں، وہ ایکسٹریم رائٹ کی پولیٹکس کرتے ہیں، ایکسٹریم مذہبی ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ہے، قومیت کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ہے، اقلیتوں کو بہت وہ کارنر کر کے رکھتے ہیں، لیکن باہر ان کا جادو اس وقت تو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن جادو بولنے میں وہی کام انہوں نے بھی وہاں کیا ہے جو ہمارے ہاں چودھری نظام الدین نے کیا ہے۔ کیجریوال کو انہوں نے ہروا تو لیا ہے وہاں پر، کیونکہ بی جے پی کے پاس 48 سیٹس آئی ہیں 48، اور عام آدمی پارٹی کے پاس ایگزیکٹلی آدھی سیٹس آئی ہیں 24، اور کانگریس کو ملی ہے صرف 1 سیٹ، شکر ہے شونے نہیں ملی، 1 ملی ہے کم از کم، کیونکہ کانگریس جو ہے وہ لگاتار ڈیفیٹ ہو رہی ہے، اور وجہ وہاں بھی فیملی لمیٹڈ کارپوریشن چلانا ہے، کیونکہ کانگریس جو ہے جیسے شریف خاندان اور زرداری خاندان نے پارٹی پر قبضہ کر رکھا ہے، ہندوستان میں کانگریس کی پارٹی کی تباہی کی بڑی وجہ وہاں پر بھی گاندھی خاندان جو ہے ان کا اس سیاست کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا راہل گاندھی جو ہیں وہ تھوڑے بہت ریفائن ہوئے ہیں، ورنہ حالات ان کے بھی بلاول زرداری والے ہی تھے۔ اب ایک طرف جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے انہوں نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے ان کا وہ جو مذہبی ایلیمنٹ ہے یا ان کا ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں وہ نیچے سے گراس روٹ سے لوگوں کو اوپر لے کر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف کانگریس جو ہے وہ ابھی بھی اسی فیملی لمیٹڈ معاملے کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور جب آپ کیپیبل لیڈرشپ کو اوپر نہیں لائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اب اگر بھارتیہ جنتا پارٹی 48 سیٹیں لے رہی ہے تو کانگریس کو کم از کم ریزنیبل سیٹیں وہاں لینی چاہیے تھیں، ڈیفیٹ بھی ہو، تو اس سے میری سمجھ سے ظاہر ہے کہ راہل گاندھی جو ہے وہ بدترین شکست کے باوجود وہاں پر بھی کانگریس پارٹی سے ریزائن نہیں دے رہے۔ ان کو بھی لگتا ہے کہ وہ بھی وصیت میں پارٹی لکھوا کے لائے ہوئے ہیں، اور جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی ماتا جی جو تھی سونیا گاندھی، انہوں نے تھوڑی دیر پارٹی کو سہارا دیا، یا ایسے ہی ہے جیسے دکان چل رہی ہو۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد زرداری صاحب نے پارٹی کو تھوڑی دیر چلایا بلاول کو دینے سے پہلے، جیسے دکان اور مکان چلایا جاتا ہے، وہاں بھی یہی مسائل ہیں۔ لیکن اب کیجریوال کا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ان کو ایسے سیدھا نہیں ہروایا گیا، وہ بڑے پاپولر تھے وہاں پر، انہوں نے بہت بہترین کام عوامی فلاح کے کیے تھے نئی دہلی میں، اور وہ ذرا تھوڑی سی معتدل پارٹی ہیں، لیکن ان کے اوپر شراب کے ٹھیکے کا، ٹیکس کا، اس طرح کے جھوٹے مقدمات مودی نے بنوائے، ان کو گرفتار رکھا اور ان کو مکمل کارنر کر کے کریش کر کے اس الیکشن میں اتارا گیا۔ ظاہر ہے الیکشن ہارنا ہی تھا۔ ہاں ایک غلطی ان سے یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے کسی قسم کا الائنس نہیں کیا جو عام آدمی پارٹی تھی، اگر وہ الائنس کر کے اکٹھے کھیلتے تو شاید کانگریس اور وہ تھوڑی سی اور بہتر سیٹیں لے لیتے، لیکن جو ارینجمنٹ کیا ہوا تھا بی جے پی نے، میرا نہیں خیال کہ اس میں وہ کوئی واضح جیت سکتے تھے یا واضح طور پر کوئی پرفارمنس دے سکتے تھے۔ اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے نون لیگ کی رکھیں گے۔ نون لیگ نے ماں کے اوپر ایک اور ماں پیدا کر دی ہے آپ کے لیے۔ ابھی تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ مریم نواز پنجاب کی ماں ہیں یا پاکستان کی ماں ہیں، ابھی احسن اقبال صاحب نے بتایا ہے کہ نون لیگ پاکستان کی ماں ہے۔ انہوں نے یہ ٹائٹل مریم نواز سے چھین کے پوری نون لیگ کو دے دیا ہے۔ اب ابھی تک پھر یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا باپ کون ہے، کیونکہ حال ہی میں ہمیں شہریار افریدی صاحب نے اور فیصل واڈا صاحب نے تو اشارہ کیا تھا کہ آرمی چیف باپ ہیں۔ اب احسن اقبال صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا، لیکن انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اوسان کتنے خطا ہو چکے ہیں، مطلب کہ عمران خان ان کے ذہنوں پر کس طریقے سے حاوی ہیں۔ ذرا سنیے احسن اقبال کیا کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو پاکستان کی ماں ہے وہی بچے کو ترقی دے سکتی ہے، بچے کو ہمیشہ امن، سکون اور ترقی ماں کی گود میں ملتا ہے۔ سنا آپ نے، تو انہوں نے اس طریقے سے پاکستان کو علامہ اقبال کا قائد اعظم بنانا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یا تو کوئی کھانسی وانسی کا سیرپ نہ پی رکھا ہو، میرے علم میں نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے صدر جو بائیڈن کی خفیہ معلومات تک رسائی روک دی ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں ایک رواج ہے کہ جب صدر جو ہے وہ اپنی مدت ختم کر کے گھر بھی چلا جاتا ہے تو صدر کے پاس چوائس ہوتی ہے
کہ وہ ہر روز سیکیورٹی بریفنگ، خفیہ معلومات کی بریفنگ لینا چاہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ امریکی صدر رہا ہوتا ہے اور اس کی ساری سیکیورٹی کلیئر ہوتی ہے، وہ ایک ٹرسٹڈ انڈیویجول ہوتا ہے امریکی پوائنٹ آف ویو سے. تو امریکہ کو جو خطرات ہوتے ہیں، امریکہ کے خلاف جو کام ہو رہا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر وہ ہر روز بریفنگ لے سکتے ہیں. جیسے سرونگ امریکی پریزیڈنٹ کو ملتی ہے، ایسے ہی جو یہاں پر نیشنل سیکیورٹی یا CIA یا دوسرے ادارے ہیں وہ ان کو بھی بریفنگ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ اسے آپٹ کریں یا نہ کریں. اب جو صدور ہیں وہ عمومی طور پر سے آپٹ کرتے ہیں اور ہر روز انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ رہتی ہے کہ جی یہ ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، ہندوستان یہ کر رہا ہے، یورپ یہ کر رہا ہے. تو انہیں پوری دنیا کا ایک گلانس جو ہے اس ملتا ہے کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے. اب صدر ٹرمپ نے صدر بائیڈن کی وہ جو ایک کلیئرنس ہوتی ہے، رسائی ہے، وہ انہوں نے کینسل کر دی ہے، ان پر پابندی لگا دی ہے. ظاہر ہے موجودہ صدر کر سکتا ہے، پاور تو ہے، کرنی نہیں چاہیے اخلاقی طور پہ، لیکن صدر کر سکتا ہے اور انہوں نے کر دی. اور پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کچھ اور لوگوں پر، جی ہاں کچھ اور لوگ، جو صدر بائیڈن کی بات نہیں کر رہا، جیسے کہ ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، ان پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے. جی ہاں ان پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے. اور بلنکن اب جو ہیں وہ کسی بھی غالباً یہ خبر ہم نے میڈیا میں دیکھی، ابھی اس کے بارے میں 100% نہیں ہے، کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ میری نظر سے نہیں گزری، لیکن اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ ان پر بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ کسی وفاقی ادارے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اب یہ عجیب سی خبریں آ رہی ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میں کتنی درست ہیں یہ خبریں، لیکن اگر یہ درست ہیں تو بہت ہی عجیب خبریں ہیں یہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے. امریکی جج کارل نکولس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو US ایڈ جو ہے اس پر پابندی جو انہوں نے لگائی ہے یا اس کو مکمل ختم کرنے سے فی الحال روک دیا ہے، اسٹے آرڈر دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی امریکی جج جو ہیں وہ اس کام سے صدر ٹرمپ کو روک پائیں گے، کیونکہ وہ بہت ہی ڈٹرمنڈ ہیں اور وہ کوئی اور رستہ نکالیں گے، دائیں بائیں سے نکل کے اپنا کام ضرور کریں گے. اچھا جی، آپ سب کو پتہ ہے کہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر میچ ہوا، وہاں پر بہت سارے لوگ آئے. ایک یہ بابا جی آئے ہیں آپ کے سامنے، ان کا ذرا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیں ذرا. ہم تو عمران خان انکلیئر دیکھ رہے ہیں، کدھر ہے عمران خان انکلوجر میں تو عام فین کے لیے آج نہیں ہے. اچھا جی جی، کس کے لیے ہے؟ محسن نقوی کے لیے ہے؟ وہ PCB کے اپنے مہمانوں کے لیے. اچھا چلے. سن لیا آپ نے، بابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف عمران خان کا انکلوژر دیکھنے آیا ہوں، میچ دیکھنے نہیں آیا. یہ وہ کنیکشن ہے لوگوں کا عمران خان کے ساتھ. چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کل رات گئے، بہت لیٹ میں ایمسٹرڈم پہنچا کیونکہ لندن میں مظاہرہ تھا اور اس مظاہرے میں نے شرکت کی تھی. بارش تھی، سخت سردی تھی، اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر نکل کر آئے، جس پر میں لندن میں رہنے والے پاکستانیوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. جب بھی عمران خان انہیں آواز دیتے ہیں وہ نکل کر آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.